कल का वो जो वाकया रोनुमा हुआ है, क्या लगता है जिस तरह से पुलिस आई और एक छावनी में तब्दील हो गई वहां पर इमारत शहरिया, हंगामा कुछ हुआ, क्या ये मजम्मत नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन की, देखिए अगर क्या मिली ऑर्गेनाइजेशन की? देखिए ऐसा है, दारुल देवबंद के जब दो टुकड़े हुए तो क्या मैं था उस वक्त उलमा नहीं थे। तबलीगी जमात के दो टुकड़े क्या मैंने करवाए? जमीयत उलमा हिंद के क्या दो टुकड़े मैंने करवाए? आज घर घर में हर जगह मोहल्ले में दो दो मदरसे बन रहे, सब जगह मैं हूं। क्या मेरा ही काम है? मैं ही दुनिया में आपको एक मुजरिम नजर आता हूं और आप सब फरिश्ते हैं? देखिए एक चीज याद रखिएगा जावेद भाई, मैं अहले हक और सच्चे लोगों की जूतियों का कदरदान हूं। जाली पीर, जाली लोग और चंदे के घोटालेबाज का दुश्मन था, हूं, रहूंगा। एकदम साफ। मैं ये नहीं हो, आज करोड़ों मुसलमानों के मुसलमान नौजवानों की लाखों बेटियां और लाखों बेटे गुर्बत की जिंदगी में सिसक कर न जाने कहां कहां पहुंच रहे हैं, और बाज चंदाखोरों की बिल्डिंगें बनती चली जा रही है। बाज लोग हर महीने में बिजनेस क्लास में हिंदुस्तान से अमेरिका तशरीफ ले जा रहे हैं। अरे भाई खर्चा भी कोई चीज है, आप हमें क्या बेवकूफ समझते हैं? मैं बात पूरी कर, देखिए मैं बेकसूर हूं अल्हम्दुलिल्लाह, बेवकूफ नहीं हूं। कल जो 26 तारीख, कल जो कुछ हुआ 29 तारीख को, यानी 29 मार्च बरोज शनिचर 28 रमजान, हमें हर साल की तरह इस साल खबर मिल गई थी कि रमजान के आखिर में इमारत शरिया के तमाम चंदा करने वाले सुफरा उम्मत मुस्लिमा की अमानत रकम लेकर, चंदे की रकम लेकर इमारत शरिया आ चुके हैं और पैसे जमा कर रहे हैं। बैतुल माल में पैसा नहीं गया है, अभी जमा हो रहा है और हर साल खुर्द-बुद होता है और ये फहद साहब करते हैं। और फहद साहब ठीक मुंगेर से 29 मार्च को रात के 2 बजे मुंगेर से निकलकर चुपके रात में इमारत शरिया आ गए। हमें यह खबर हो गई कि आज भी वही होने वाला है, तो हम चंद जज्बाती किस्म के अपना तन मन धन लगाने वाले लोग, हम लोगों ने कहा कि अब चले पटना। रमजान हर साल आता है, ईद हर साल होगी, किसको अपनी खुशी पसंद नहीं है? पटना चलो, रंगे हाथों पकड़ेंगे उस मुजरिम को। हमें चोर पकड़ना था, मैं आपको साफ कह रहा हूं कि हम चोर पकड़ने के लिए गए थे और पूरी जुर्रत के साथ गए थे, पुलिस को इन्फॉर्म करके गए थे। क्यों? इसलिए इन्फॉर्म करने की दो वजह है। एक तो हमें मालूम था कि फहद क्या कर सकता है, लेकिन हमें जो मालूम था वो बहुत कम मालूम था। जो हमने कल देखा, अब शायद लग रहा है कि वो भी अभी अभी पूरा मालूम नहीं। ये बहुत ऊंची चीज है इस दुनिया का। मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी जिंदगी में इन बेटों से ऐसे ही परहेज नहीं कर रहे थे। छोड़िए, राज खुलेगी तो बहुत खुल जाएगी, इन बातों को छेड़ना ही गलत है। हम पहुंचे पुलिस को 2 बजे थे इन्फॉर्म करने की। एक तो कि हम लोग का प्रोटेक्शन हो, पुलिस पीछे रहे और हम लोग खुलवाएं, देखे पैसे कहां हैं, कितने पैसे आए कहां है, एज ए ट्रस्टी। दूसरी वजह यह थी कि फैसल रहमानी साहब अमेरिकन सिटीजन है। खुदा न खास्ता उन्होंने अगर कोई कंप्लेन कर दिया तो एक फॉरनर पर गलत हो जाएगा और फिर हम लोग फंस जाएंगे जी, क्योंकि वो फॉरनर है ना, वो हिंदुस्तानी नहीं है। जी, इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो पुलिस ने कहा कि हम आप लोगों को तो प्रोटेक्शन करेंगे। जब उनको मालूम है कि अमेरिकन सिटीजन भी है तो वो ज्यादा अलर्ट हो गए, ज्यादा अलर्ट हो गए। बड़े अफसर आए थे भाई, बड़े अफसरान आए थे, लेकिन फहद रहमानी ने लॉक कर दिया और आखिर वक्त तक हम लॉक खुलवाने में कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने अपने लोगों को बुला लिया और लोग जो आए थे, मैं नहीं कहूंगा कि वो गलत लोग थे, मैं ये नहीं कहूंगा, वो भी मोहब्बत में आए थे, इमारत की मोहब्बत में आए थे। उनको ये कहा गया था कि नीतीश कुमार साहब ने हमला करवा दिया। देखिए, तो लोग आ गए। तो जो लोग आए थे फहद रहमानी साहब के बुलाने पर, वो भी मोहब्बत में आए थे और वो गलत लोग हैं ऐसा नहीं है। और मुझे यकीन है कि जब वो सच जानेंगे तो इंशाअल्लाह वो भी मुसलमान है, वो सोचेंगे। और फुलवारी शरीफ, हारून नगर, पटना के तमाम अक्सर मुसलमान चीज जान चुके हैं भाई, ये चीजें उनको मालूम है, इसलिए जिनको इन्होंने बुलाया वही आए, बाकी पब्लिक नहीं आई। हजरत आपको नहीं लगता है कि ये वक्त जो है मिलनसारी का है, ये वक्त जो है एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे चलने का है, ये वक्त नहीं है कि एक दूसरे से इख्तलाफात करने का है? मुझे वो वक्त बताइए जो मिलनसारी का ना हो। मुझे इख्तलाफ के टाइम टेबल बता दीजिए आप मुझे, कब आदमी को इख्तलाफ करना चाहिए? अरे जब झूठ बोले तब सच बोलना चाहिए, मौके और बेमौके, जब आग लगे तब पानी डालना चाहिए। मिल्लत इस्लामिया पर 47 से मुसीबतें हालात आ रहे हैं, तो दारुल देवबंद का क्या हुआ? मिल्लत इस्लामिया पर हालात आ रहे हैं तो जमीयत उलमा क्यों टुकड़े हो गई? मिल्लत इस्लामिया पर हालात है तो तबलीगी जमात को। भाई हालात अपनी जगह पर है, हालात का क्या मुकाबला नहीं कर रहे, लेकिन आग लगेगी पानी उस वक्त नहीं देना है। नहीं साहब, रात में आग लगी पानी मत दीजिए, इसलिए कि शहर में उजाला नहीं है, इसी जलते हुए मकान से रोशनी फैल जाएगी। ये कोई बात हुई जावेद साहब? ये कोई बात हुई जावेद साहब कि साहब इसी रोशनी से शहर उजाला हो जाएगा? चोरी तब हो रही थी, पकड़ने हम कब जाते? मुझे बताइए आप मुझे। हर साल तो ये हो रहा है, कितने बार छोड़ दूं रमजान कह कहकर। सुनिए, आपने जो इरशाद फरमाया, ये बात तो मुझे कई साल आए, गुज़िश्ता रमजान में काम करने वाले थे, फिर ख्याल आया नहीं, भी छोड़ दो, हालात अच्छे नहीं है। कब तक सोचता रहूं और कब तक इस इल्जाम और जुर्म के साथ जीता रहूं? इस जुर्म के साथ कब तक रहूं? क्या जुर्म का दरवाजा बंद नहीं होगा? कब बंद होगा? लोगों ने तो मुझे यहां तक कहा
کہ وہ خود جناب فہد صاحب ایک پولیٹیکل پارٹی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. کون سی پارٹی؟ مجھے پتا نہیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے وہ چھوڑیے, میں نے اشارہ کر دیا, لوگ سمجھ جائیں گے, لوگ سمجھ جائیں گے. عمارت شریعہ کیا اس پولیٹیکل پارٹی کی برانچ بنے گی؟ دیکھیے سنیے جاوید بھائی, پولیٹیکل پارٹی میں جانا ہر ہندوستانی کا حق ہے. آپ بھی جا سکتے ہیں, میں بھی جا سکتا ہوں, جی فیض صاحب بھی جا سکتے ہیں, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی چلا جائے, لیکن آپ مسجد کو بیچ نہیں سکتے, آپ مدرسوں کو بیچ نہیں سکتے, آپ دینی اداروں کو بیچ نہیں سکتے. آپ پھر پالیٹکس کیجیے, آپ مسلح پہ کھڑو کے امامت بھی کیجیے گا اور سیاست بھی کیجیے گا, آپ عمارت بھی چلائیے گا, پولیٹیکل پارٹیوں سے سانٹھ گانٹھ بھی رکھیے گا. ان کو ٹکٹ چاہیے, پولیٹیکل پارٹی جانے ان کو ٹکٹ دے گی کہ نہیں دے گی, وہ ٹکٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ حق ہے, وہ ہر ہندوستانی کا حق ہے, میں اسے کنڈم نہیں کرتا ہوں. اور جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ ہندوستان کی سسٹم کی پارٹیاں ہیں, مجھے بھی حق ہے جانے کا, ان کو بھی حق ہے جانے کا, لیکن کسی دینی ادارے کو بیچ کر یا اس کو استعمال کر کے نہیں کرنا چاہیے. مجھے یہ اختلاف ہے, سیاست کرنے پر کوئی اختلاف نہیں ہے. جناب فیصل رحمانی صاحب نے ہم جیسے خیر خواہوں کو اندھیرے میں رکھا, گمراہ کیا. عمارت شریعہ کی جو بنیادی دستور ہے اس میں بنیادی شرط ہے کہ معروف عالم دین کا ہونا بہت ضروری ہے. معروف عالم دین, معروف عالم دین سے مراد یہ ہے کہ جیسے حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان کے خدمات سے وہ معروف تھے. جی جیسے حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا سید محمد رابع ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدد اللہ العلی. تو یہ معروف عالم دین کی تشریح ہے. حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم, یہ حضرات. تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ جامعہ ازہر جو مصر کا ایک بڑا ادارہ ہے, بہت بڑا دینی ادارہ ہے, وہ بڑی یونیورسٹی ہے, وہاں ہندوستان کے ہزاروں خوش نصیب نوجوان پڑھ کر آتے ہیں. تو بتایا گیا کہ وہاں سے فارغ ہیں, تو اتنا کافی تھا. حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا غم تھا ہی, اور پھر کہاں سے ہم شک کرتے ہیں ان پر. اب جیسے ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اتنے پڑھے لکھے انسان ہیں, تو مجھ جیسا ایک معمولی پڑھا لکھا انسان امپریس ہوا تو ہوا, دوسرے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی امپریس ہو گئے, میرا تو چھوڑیے چلیے. تو ہم لوگوں نے مل کر ان کو امیر شد بنایا. حالانکہ اس وقت بہت لوگوں نے مجھے سمجھایا تھا, بہت لوگوں نے منع کیا. میں آج ان سب سے بھی معافی چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ کی بات کو مان لیا ہوتا تو شاید آج یہ دن نہ آتا. کیوں منع کیا انہوں نے, کس وجہ کر منع؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ فیصل کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اصل میں وہ منع کرنے کی بہت بڑی تاریخ ہے, بہت بڑی تاریخ ہے, وہ سینئر لوگ جانتے ہیں. اصل میں ان دونوں بھائیوں کی تربیت, یعنی جناب فیصل رحمانی صاحب اور جناب فہد رحمانی صاحب, یہ اپنے والد سے جڑے کبھی نہیں رہے, یہ اپنے والد کے مخالف رہے, والد سے دور دور رہے. اس کی ایک بڑی کہانی ہے, میں اس پہ جانا نہیں چاہتا, لیکن دیگر سینئر لوگوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو ہم جانتے ہیں کہ یہ کہاں اس کی تربیت ہوئی ہے, تو آپ ان کا سپورٹ نہ کرو. میں آج ان سے بھی معافی چاہتا ہوں کہ آپ کی بات کاش مان لیا ہوتا تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. لیکن ان سب کو اوورٹیک کر کر جن لوگوں نے سپورٹ کیا, میں بھی اس میں شامل تھا, میں نے بھی شامل ہو کر ان کو سپورٹ کیا. جب یہ بن گئے تو خلاصہ یہ ہے کہ فیصل رحمانی صاحب ڈمی امیر شریعت ہے, ایکچوئل امیر شریعت فہد رحمانی صاحب ہے. جی اگر عمارت شریعہ کے تمام سی سی ٹی وی فوٹیج کو اٹھا کر دیکھے جائے, سڑک پر آنے جانے کی فوٹیج کو دیکھا جائے, عمارت شریعہ کے اندر کے سی سی ٹی وی فوٹیج کو کھنگا لے جائے, تو سوائے آپ کو فہد رحمانی کے کوئی نظر نہیں آئے گا جو ڈکٹیٹ کر رہا ہے عمارت شریعہ کو, جس نے رحمانی 30 کی برانچ آفس بنا رکھی ہے عمارت شریعہ کو, جس نے رحمانی 30 کے تمام اسٹاف کا گیسٹ ہاؤس بنا رکھا ہے عمارت شریعہ کو. عمارت شریعہ کے پیسے ٹرانسفر ہو رہے, کہاں جا رہے ہیں؟ اس میں کئی اور لوگ بھی ملوث ہیں, وقت آنے پر ان کا بھی نام لیا جائے گا. اور لوگ کہتے ہیں اس کا ثبوت لاؤ. چوری کرنے والا کبھی رسید کاٹتے ہیں کیا؟ چوری کرنے والا کبھی لکھ کر دیتا ہے؟ اس کے ثبوت کے بہت اچھے طریقے ہیں. ہم نے تو کئی بار جناب فیصل صاحب سے کہا, فیصل صاحب تو ٹرسٹ کی میٹنگ بلانا ہی نہیں چاہتے. میرے ضد پر, میری گرفت پر, میں آپ کو آن لائن کہہ رہا ہوں کہ میری ضد پر انہوں نے لاسٹ ایئر 2024 4 جنوری کو ایک ٹرسٹ کی میٹنگ بلائی تھی میرے ضد پر, اور میں نے کہا کہ آپ کے بیت المال کے لین دین سے مطمئن نہیں ہے. سارے ٹرسٹی تھے, فیور کے بھی اور اگینسٹ بھی, سارے, اور میکسیمم ٹرسٹیز وہاں پہ موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں امیر المومنین ہوں. میں نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں, ہندوستان میں امیر المومنین کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ کیسے امیر المومنین ہو گے؟ امیر المومنین کا مطلب جو پورے ہندوستان کا متفقہ ہو. آپ تو پورے بہار کے بھی متفقہ نہیں بھائی, جن لوگوں نے چنا آپ ان کے ہوئے نا, جنہوں نے نہیں چنا آپ ان کے امیر تو نہیں ہے. اس کے بعد تھوڑا جھارکھنڈ کا ایشو آیا. جھارکھنڈ کے مفتی نذر توحید صاحب نے ایک الگ عمارت شریعہ بنا لی, نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ بھی انہی کی وجہ سے, اس کے ذمہ دار بھی فیصل اور فہد ہیں.
اپنے تکبر، اپنے غرور، اپنی انانیت کی وجہ سے مفتی نذیر توحید صاحب کو اتنا انسلٹ کیا کہ انہوں نے جا کے جذبات میں، جوش میں قدم اٹھا لیا. لیکن میں اس سے متفق نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ میں ان کو سمجھاؤں گا، میں ان کو ایگری کروں گا تاکہ وہ عمارت شریعہ کے ساتھ ملحق رہے. انہوں نے آن اسپاٹ کہا کہ وہ واجب القتل ہے. میں نے کہا آپ کی زبان سے بات اچھی نہیں لگتی ہے، آپ کی زبان سے بات اچھی نہیں لگتی ہے، یہ کرائم ہے. اگر آپ کی اس بات پر کوئی بھڑک کر کسی نے کچھ کر دیا تو جرم آپ پر آئے گا. بھری مجلس میں نے یہ بات عرض کی. یہ وہ، چونکہ میری ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ میں اپنی غلطی کو بھی برداشت نہیں کرتا. اگر میں انسان ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں. مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں تو میں کھل کر معافی مانگوں گا. یہ میرے ساتھ بڑی دشواری ہے. جب میں نے گرفت شروع کی تو ان کو لگا کہ یہ آدمی میرے ساتھ آیا تو تھا، لیکن آگے جو میری پالیسی ہے شاید اس میں یہ بڑی رکاوٹ بنے گا. اور بات بھی صحیح ہے، یہ اپنے باپ کے تھوڑی تربیت یافتہ ہے، ان کے والد کا تربیت یافتہ تو میں ہوں. یہ کیا جانتے ہیں اپنے والد کے بارے میں؟ آپ ان کے شاگرد رہ چکے. الحمدللہ. دیکھیے، اگر حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مجھ پر اعتماد تھا تبھی تو مجھے لے کر گئے تھے. انہوں نے مجھے ٹرسٹی بنایا، عمارت شریعہ کے فاؤنڈر ٹرسٹی میں مجھے شامل رکھا. میں کوئی گیا تھا کیا؟ حضرت کا حکم تھا، میں چلا گیا. حضرت نے مجھے عمارت کے ممبر بنایا. جناب فیصل رحمانی صاحب کو جس وقت امیر شہید بنایا جا رہا تھا اس وقت جتنے لوگوں نے مخالفت کی تھی اور مجھے گالیاں دی تھی، آج وہی لوگ پھر ایکٹیو ہیں مجھے گالیاں دینے میں اور مخالفت کرنے میں. مطلب ٹیم ایک ہی ہے. ان کو نہ فیصل صاحب سے مطلب ہے، نہ فہد صاحب سے مطلب ہے. ان کو حسد مجھ سے ہے، میری مخالفت کر رہے ہیں. اور اس زمانے میں جن لوگوں نے فیصل صاحب کو سب سے زیادہ گالی دیا تھا، آج وہ فیصل صاحب کے ملازمت کر رہے ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ چھوڑیے، ابھی کئی لوگ ہیں. جامعہ رحمانی میں کچھ لوگ ملازمت کر رہے ہیں، کچھ لوگ عمارت شریعہ ملازمت کر رہے ہیں. اب ان کے پرسنل روزی روٹی پر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات دنیا جانتی ہے اور جاننی بھی چاہیے. اسی طرح دیکھیے، جناب فیصل رحمانی صاحب جو پیسے کماتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان سے پوچھیں آپ کی کیا آمدنی ہے. میں ہوتا کون ہوں پوچھنے والا؟ لیکن آپ ٹرسٹی ہوتے ہیں. نہیں، میں ان کے پرسنل کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی وہ امریکہ میں کیا کرتے ہیں، کیا کماتے ہیں. سب تو بعد میں باتیں کھلی نا کہ وہ ہندوستانی شہری نہیں ہے. اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ وہ انڈین نہیں ہے، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ وہ عالم نہیں ہے، وہ ہندوستانی شہری نہیں ہے. ہندوستانی شہری نہیں ہے، ان کا پاسپورٹ سٹیزن امریکہ کی ہے. تو پھر آپ لوگوں نے ان کو کس طرح سے امیر شہریت بنایا؟ بھائی اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ ہندوستانی نہیں ہے اور عالم نہیں ہے تو ہم ان کی عزت تو کرتے، لیکن ان کو بہرحال امیر نہیں بناتے. ان سے محبت کرتے، امیر ان کو نہیں بناتے. کیا یہ آپ پروف دے پائیں گے کہ وہ یہاں کا سٹیزن شپ نہیں ہے ہندوستان کا؟ اور کیا یہ پروف آپ دے پائیں گے کہ وہ عالم نہیں ہے؟ دیکھیے، الحمدللہ میں مکمل پروف رکھتا ہوں، لیکن ایک بار فیصل صاحب سے پوچھ لیجئے کہ وہ انڈین سٹیزن ہیں. اگر وہ کہتے ہیں ہاں تو پھر اسے ثابت کرنا کہ وہ نہیں ہے میری ذمہ داری ہے، پھر وہ میری ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، دین کا کام کرنے کے لیے، بڑے کام کرنے کے لیے چندوں کی ضرورت ہوتی ہے. آدمی کلیکشن کرتا ہے. میرا اپنا مزاج چندوں کا نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں. کلکتے میں آپ اتنے دنوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چندہ برا ہے، نہیں. چندہ اچھے کام کرنے کے لیے چندہ بہت اچھی چیز ہے، مگر وہ ایمانداری سے خرچ ہونا چاہیے. آپ کی اپنی آمدنی بھی آپ کو سلیقے سے خرچ کرنی چاہیے. اللہ نے مجھے پیسے دیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں فضول خرچی کروں. اسلام میں فضول خرچی کیوں منع کیا گیا؟ لیکن جو فنڈ آ رہے ہیں امت کے پیسوں سے، اس فنڈ کا ایز اے ٹرسٹی اگر میں نہ پوچھوں تو میں وہاں کے تلوے چاٹنے گیا ہوں فیصل میاں کے؟ کیا فیصل میاں اور فہد میاں کی غلامی کرنے گیا ہوں؟ میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ آج میں جتنے دنوں سے عمارت شریعہ کا رکن ہوں، ماشاءاللہ میرے نام کا ایک واچر دکھا دے. میں نے کبھی آج تک کرایہ نہیں لیا ہے. الحمدللہ جو اللہ نے مجھے مال دی ہے میں اس کو خرچ کر کے عمارت شریعہ جاتا ہوں، اپنا کھاتا ہوں، اپنا پیتا ہوں، اپنا رہتا ہوں. عمارت شریعہ میرا قیام نہیں رہتا. عمارت شریعہ سے میں کرایہ نہیں لیتا ہوں. عمارت شریعہ سے کوئی ٹریول الاؤنس نہیں لیتا ہوں. میرا کوئی رشتہ دار، بھائی، بیٹا، بھتیجا جس کو عمارت شریعہ کا کوئی آدمی نہیں پہچانتا ہے، بتائے کہ میں نے کسی کو رکھا ہے؟ آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ ہمارے بزرگوں کی امانت ہے. مجھ جیسا ایک نوکر چاکر آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کی خدمت میں چلتا پھرتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج تک آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کے اتنے سفر ہم نے اللہ کی توفیق سے کیے، پسندہ بورڈ سے کبھی ہم نے کرایہ نہیں لیا آج تک. میرے نام کے 1 روپے کا واچر آپ کو پسندہ بورڈ میں نہیں ملے گا. ہاں میرے دوستوں نے کیے الحمدللہ، آپ ہم سب مل کے، کبھی آپ نے کبھی ہم نے اس طرح سے کیا. تو ان اداروں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. میں عمارت شریعہ کا کھانا بھی نہیں کھایا کرتا تھا پہلے. حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے تھے، استاد مشفق محسن، مجھے ایک دن ڈانٹا انہوں نے کہ کیا طریقہ آپ کھانا کھایا کیجیے. میں بیٹھ گیا، میں فوراً بیٹھ گیا کھانے پہ.
کہ بھائی اب اگر انکار کروں گا تو یہ غرور کی بات آ جائے گی. میں نے کہا تھا جیسا آپ کا حکم ہے. میں نے کھا لیا. اس وقت سے کھانا تو کھاتا ہوں میں جب جاتا ہوں, لیکن آج تک میری ذات پر کوئی پیسہ نہیں لگا ہے. عمارت شریعہ کی حفاظت پر ہم نے کام کیا ہے ماشاءاللہ. تو ایز اے ٹرسٹی ہم نے ان سے کلکتے میں بھی بات کی کہ آپ کا طریقہ کار ٹھیک نہیں جا رہا ہے. جامعہ رحمانی جو مدرسہ چل رہا ہے, جس کے جناب فیصل رحمانی صاحب کرتا دھرتا ہے اس وقت, وہ مدرسہ بھی تو چندے سے چل رہا ہے. انہوں نے فکر و نظر ایک چینل بنا رکھی ہے. وہ فکر و نظر کے چینل کے خرچ کہاں سے پورے ہو رہے ہیں؟ اسی چندوں کے پیسوں سے پورے ہو رہے ہیں. تنخواہ کہاں سے دی جا رہی ہے؟ عوام کے پیسوں سے دی جا رہی ہے. اس فکر و نظر چینل کا کام کیا ہے؟ حضرت حضرت حضرت, مفکر اسلام مفکر اسلام, فیصل صاحب فیصل صاحب فیصل صاحب. آدمی ملے ان سے پوچھا جائے فیصل صاحب کیسے, گھوڑا ملے اس سے پوچھا جائے فیصل صاحب کیسے, اونٹ ملے تو اس سے پوچھا جائے فیصل صاحب کیسے. یہ کون سا گودی میڈیا بنا رکھا ہے؟ آج بہت سارے میڈیا ہمیں ٹرول کر رہے ہیں. ہم نہیں جانتے, ہم تو ہمیشہ ٹرول ہوتے رہتے ہیں. جب میں مودی جی کے خلاف بولتا ہوں تو نیشنل میڈیا ٹرول کرتی ہے. آج اس بے ایمان کے خلاف بول رہا ہوں تو ان کے جو بھگت اور گودی میڈیا ہے وہ مجھے ٹرول کر رہے ہیں. لیکن کیا اس خوف سے, اس ٹرول کے خوف سے سچ کو بولنا بند کر دوں, چھوڑ دوں؟ اگر میں یہ امید رکھتا ہوں, یا کوئی بھی آدمی, میں پورے ہندوستان سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ سچ بولیں گے اور آپ کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا جائے گا, تو ہاں پیش کیا جائے گا, مگر کہیں کہیں آپ کو کانٹے بھی پیش کیے جائیں گے. حضرت فیصل رحمانی صاحب کا بیک گراؤنڈ جاننے کے بعد میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جس طرح سے گزشتہ 26 تاریخ کو جو ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا, کیا یہ امارت شریعہ کی جانب سے پٹنہ میں کیا گیا یا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے کیا گیا؟ دیکھیے, دھرنا پردرشن جتنے پروگرام ہندوستان سے ہو رہے ہیں وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم پہ ہو رہے ہیں, اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے عاملہ کی میٹنگ نے یہ طے کیا تھا. اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تمام تنظیموں کی امبریلا آرگنائزیشن ہے. تو انہوں نے یہ طے کیا کہ پٹنہ میں بھی ہونا ہے اور وجے واڑہ میں بھی ہونا ہے. جب ہم نے جنتر منتر پہ دھرنا دیا دلی میں, مطلب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے دیا, تمام اکابرین تشریف لائے. حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب تشریف لائے, جماعت اسلامی کے امیر جناب حضرت مولانا سعادت اللہ حسینی صاحب, وہ تو ہر جگہ ساتھ میں ماشاءاللہ پورے طور پہ ہیں. تو یہ بات طے ہوئی کہ اب جو ہے وہ پٹنے میں کرنا ہے. بہار میں آن لائن زوم پہ میٹنگ کی گئی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے, جس میں بہار کی تمام ملی آرگنائزیشن, خاص طور پہ عمارت شریعہ, جماعت اسلامی ہند, بلکہ جماعت اسلامی نے بہت بڑا حصہ اور کردار ادا کیا, اور جمعیت علماء تو ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے ہی ہے, یعنی بورڈ کے ساتھ, ملی کونسل ہر جگہ بورڈ کے ساتھ ہے ہی ہے, اور کیوں نہ رہے. دیکھیے, کسی آدمی کو میں پسند نہیں کرتا ہوں, کوئی آدمی مجھے پسند نہیں کرتا, اس کا مطلب تھوڑی نہ کہ گھر گرا دیے جائیں گے, اس کا مطلب تھوڑی نہ ہے کہ جو کاز ہے ملت کے اس کو ڈینائی کیا جائے گا, نہیں. تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا دھرنا تھا, جسے فیصل صاحب نے اپنی شہرت کے لیے ہائی جیک کیا. اور سنیے, جو لوگ دھرنے میں, تو اکیلا میں ہی نہیں تھا نا, دھرنے میں جتنے لوگ گئے تھے وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ آپ وہاں تھے کیا؟ کیونکہ ایسے سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں کہ ابو طالب رحمانی صاحب تو پٹنہ گئے ہی نہیں. میں اس کا جواب تھوڑا ٹھہر کر دیتا ہوں. جلدی میں یہ کہ میں موجود تھا, الحمدللہ جی میں موجود تھا, میرے پاس تصویر موجود ہے. لیکن جو سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ, وہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. لوگ ڈھونڈ رہے تھے دھرنا میں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا بینر کہیں ہے. فہد صاحب نے بینر نچوا دیے تھے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بینر جو لگائے گئے تھے وہ نچوا دیے گئے تھے. کسی تنظیم کا کوئی تذکرہ وہاں پہ نہیں تھا. عمارت شریعہ اور فیصل رحمانی, یعنی سنگل مین, ون مین شو, اول و آخر. ان کے دماغ میں یہ بات سوار ہے کہ وہ امیر المومنین ہے, اور میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ ایک فورن ناگرک ہے. امریکن ہونے کی حیثیت سے وہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے, وہ دیش کے لیے خطرہ ہے, بہار کے مسلمان اور عمارت اور اداروں کے لیے خطرہ ہے. فیصل رحمانی اور فہد رحمانی نے اکتوبر 2024 میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے توڑنے کا پورا اسکرپٹ تیار کر لیا تھا. اس کو تو میں نے الحمدللہ ڈسٹروائے کیا ہے, یعنی اس میں شامل تھا میں ڈسٹروائے کرنے میں, ورنہ انہوں نے تو بورڈ کو توڑ دیا تھا. وہ تو بورڈ کے چند مخلص ممبروں کو خبر لگ گئی, ہوا لگ گئی, انہوں نے مجھے بتایا, کابرین کو بتایا کہ بھائی کیا کر رہا ہے شخص جنرل سیکرٹری بننے کے لیے. ان کو اس بات کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے کہ تمہیں ہندوستان میں جا کر ہندوستانی مسلمانوں کی قیادت اپنے ہاتھ میں لینا ہے, اپنے ہاتھ میں لینا, تاکہ ان کے آقا جو باہر بیٹھے ہوئے وہ جیسا کہیں ویسا گھمائیں یہ. ورنہ امریکہ میں تو کافی پیسے کما رہے ہیں, وہاں سے ہندوستان کیوں آئے؟ اس کی دو وجہ ہے, ایک تو ہندوستانی مسلمانوں کی لیڈرشپ, اور دوسرا امریکہ سے زیادہ ہندوستان میں مسلمان ہیں, تو پیسے زیادہ کہاں ملیں گے؟ پیسے ہندوستان میں ملیں گے.
یہ پیسے جا کہاں رہے؟ آج عمارت شریعہ کا فنڈ کیوں کم ہو گیا؟ ڈونیشن کیوں کم ہو گئی؟ عمارت شریعہ کے بیت المال خالی کیوں کر دیے گئے؟ اچھا، جب پوچھا گیا تب ہمیں دشمن سمجھا گیا، تب مخالف سمجھا گیا، ہمیں دور رکھنے کی کوشش کی گئی۔ آج 1 سال 2 مہینے یعنی 14 مہینے ہو گئے، انہوں نے ٹرسٹ کی میٹنگ کیوں نہیں بلائی؟ جبکہ ایز پر ٹرسٹ رول اور ڈیڈ سال میں کم سے کم 2 میٹنگ بلانی چاہیے۔ ان کو عمارت شریعہ کا حساب کتاب ٹرسٹ کے سامنے پیش کرنا چاہیے، نہیں، یہ پیش نہیں کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ شورا کی میٹنگ کرتے ہیں۔ کہاں کرتے ہیں؟ کبھی رانچی میں کر لیا، کبھی کٹک میں کر لیا، کبھی کلکتے میں کر لیا۔ وہ سارا خرچہ عمارت شریعہ کے بیت المال سے پے ہوتا ہے۔ اگر 100 شورا کے ممبر آ رہے ہیں تو 200 انوائٹیز آ رہے ہیں تاکہ فیصل صاحب کا فیور کرے وہ۔ اگر ان مجلس میں بیٹھ کر میں حساب بھی مانگوں تو یہ 200 لوگ ہنگامہ کریں گے، جس کی وجہ سے میں شورا کی میٹنگ میں نہیں جاتا ہوں۔ کیا آپ کے حساب سے غبن ہو رہی ہے پیسوں کی؟ بری طریقے سے غبن ہو رہی ہے، اور مسلم دیندار سی اے آڈیٹروں کو رکھ کر، آزاد آڈیٹروں کو رکھ کر چیک کروایا جائے، ملت کا پیسہ ہے، اور غبن تو کوئی بھی کرے، چھوڑا کسی کو نہیں جائے گا، چاہے مجھے گالی دے یا کچھ بھی کرے۔ ان کی گالیوں سے اور ان کی تالیوں سے یہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ جہاں تالی ملتی ہے وہاں گالی بھی ملتی ہے۔ اگر آپ کو تالی ملتی ہے تو گالی بھی ملے گی، اگر آپ کو پھول کے ہار ملتے ہیں تو کانٹوں کے تاج بھی ملیں گے۔ لیکن دیکھیے، ملت کے پیسوں کا حساب دینا سیکھنا چاہیے ہمیں۔ اگر آپ چندہ لے سکتے ہیں تو چندہ کا حساب بھی دیجیے۔ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ صرف فیصل صاحب کی شہرت میں جا رہے ہیں۔ فیصل صاحب جو ہے فلانی جگہ جلسے میں جائیں گے تو عمارت شریعہ کے 10 لوگ 10 دنوں سے اس علاقے میں کیمپین کریں گے، ہمارے حضرت آ رہے ہیں، ہمارے حضرت آ رہے ہیں۔ کیا مارکیٹنگ کر رکھا ہے؟ کیا مافیا گیری ہے؟ کون سی مارکیٹنگ ہے؟ اور وہ ملازمین کو تنخواہ عمارت شریعہ دے رہی ہے۔ جامعہ رحمانی کے اساتذہ کیمپیننگ میں لگے ہوئے ہیں، ان کو تنخواہ جامعہ رحمانی کے فنڈ سے دیا جا رہا ہے، جو 100% امت کے فنڈ ہے، امت کے فنڈ ہے۔ اور عمارت شریعہ مکمل طریقے سے جناب فہد رحمانی صاحب کے چنگل کا کھلونا بن چکا ہے۔ بالکل ان کی جانچ ہونی چاہیے۔ آپ کی اپنی کمائی ہے آپ کے گھر میں، آپ کے مال و دولت آپ کو مبارک ہو، آپ کے والدین سے ملی ہوئی وراثت آپ کو مبارک ہو۔ میں اس معاملے میں کوئی حق نہیں رکھتا بولنے کا۔ حضرت، جس طرح سے 26 تاریخ کو ہے، آپ نے کولکاتہ سے لے کر دلی تک، جنتر منتر تک آپ نے تحریک چلائی اور کافی لوگ آپ کے ساتھ رہے کھڑے۔ پٹنہ میں کیا ایسا ہو گیا؟ آپ ایک مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو ہے ممبر بھی ہیں اور ایک ٹرسٹی جو ہے عمارت شہریہ کے ہیں، پھر آپ کو اسٹیج شیئر کیوں نہیں کرنے دیا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ جب مسلم پرسنل لا بورڈ سے ہمیں اطلاع ملی کہ وہاں دھرنا ہو رہا ہے تو ممبر تو بعد میں رکھ دیجئے، ممبر تو خیر میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بڑوں کا اعتماد ہے، لیکن ایسے مسلمان بہت سے لوگ کہتے میں جا رہا ہوں دھرنا، میں بھی پٹنہ پہنچا۔ اس کی اطلاع جناب فہد صاحب کو ہو گئی۔ نہیں، کیا انویٹیشن آپ کو نہیں ملا؟ آپ ایک ٹرسٹی ہیں، آپ ایک ٹرسٹی ہیں عمارت شہریہ کے، آپ کو انویٹیشن نہیں ملا؟ آپ کو اطلاع نہیں کی گئی کہ اس طرح؟ عمارت شہریہ کی تو ہمارے شہریہ کی طرف سے بہت ساری چیزوں کی انٹیمیشن ہم جیسے لوگوں کو نہیں دی جاتی ہے، اسے رکھا جاتا ہے چھپا کر، اور وجہ آپ سمجھ گئے جتنی باتیں میں نے کی، بہت ساری چیزیں چھپائی جا رہی ہیں۔ دیکھیے، جہاں پر مال کا خرد برد ہو تو وہاں وہی آدمی ٹک سکتا ہے جو ساتھ ہو۔ وہ آدمی کیسے ٹک سکتا ہے جو پکڑنا چاہ رہا ہو؟ تو لیکن جب مال کا خرد برد کون کر رہے ہیں؟ یہ جناب فہد صاحب کر رہے ہیں اور فیصل صاحب کر رہے ہیں، اور کون کر رہا ہے؟ ان کے ساتھ جو لوگ ملے ہوئے وہ بھی ہے۔ یہ تو صاف ہو رہا ہے۔ اس میں دیکھیے پائے ثبوت تک یہ بات پہنچ چکی ہے، یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ بیت المال میں گڑبڑ ہے، اور یہ امت کے پیسوں کا معاملہ ہے۔ میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھایا تھا۔ اچھا، مجھے اگر فائدہ لینا ہوتا تو میں ان سے کیوں لیتا؟ ان کے والد رحمت اللہ علیہ تو ان سے کہیں زیادہ مجھے چاہتے تھے، مجھے پیار کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے مجھ میں۔ مجھے ذاتی طور پہ ان لوگوں سے کیا چاہیے، یا ان کی حیثیت کیا ہے جو مجھے دیں گے؟ یہ ایک بات مجھے بتائیے، اللہ نے مجھے خود دے رکھا، اللہ نے مجھے بہت اچھا بنایا، کروڑوں لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے مجھے کچھ دیں گے؟ اور ان کی حیثیت کیا ہے جو مجھے یہ خریدیں گے؟ بکنے والے بک چکے، بکنے والے بک چکے۔ دیکھیے 26 تاریخ کی وہ بات ذرا میں کلیئر کر دوں۔ 26 مارچ کو جب دھرنا ہوا پٹنے میں تو میں پہنچا۔ فہد رحمانی صاحب، فیصل رحمانی صاحب نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا کے بزرگوں کو ہوٹل کے کمرے میں جا کے تھریڈنگ کے انداز میں کہا مولانا ابو طالب صاحب اسٹیج پہ نہیں آنا چاہیے۔ اتنا ڈر کیوں تھا ان کو؟ مجھ سے اتنا خوف کیوں تھا؟ کیا میں تلوار لے کر جا رہا تھا؟ کیا میں بندوق لے کر جا رہا تھا؟ خوف کیوں تھا تمہیں؟ تمہیں خوف اس لیے تھا کہ تم جانتے ہو کہ مجھ سے نظر نہیں ملا سکتے تم۔ کیوں؟ میں فیصل رحمانی کا نہ شاگرد ہوں نہ مرید ہوں، اور ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ڈھونگ ہے پیری مریدی کا جو فیصل صاحب کر رہے ہیں، اس پر کبھی اور بولوں گا کہ وہ کہاں سے خلافت ملی، کہاں تربیت ہوئی۔ شیخ وہی بن سکتا ہے جس میں اصلاح کرنے کی صلاحیت ہو۔ یہ خود اپنی اصلاح کروا لیں، کہیں جا کر بیٹھے، پہلے کسی بزرگ کے کس خانقاہ میں بیٹھ کے انہوں نے چلا لگایا،
جب میں کسی طرح سے اپنے دوستوں کے ساتھ ماشاءاللہ اسٹیج پر پہنچنے میں کامیاب ہوا تو اس وقت تک 1 بج چکے تھے دوپہر کے. بہت سارے لوگ جا چکے تھے. تو جو لوگ جا چکے تھے ان کا یہ پوچھنا صحیح ہے کہ مولانا ابو طالب صاحب نہیں تھے اس میں. وہ بیچارے غلط نہیں ہے. جو سوال کر رہے وہ دیکھیے، ہر سوال کرنے والا بری بدنیت ہوتا ہے، ایسا نہیں. سوال سخت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے مخالف ہیں. سوال سخت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. اپنا ایک انداز ہوتا ہے. محبت کرنے والے بھی کبھی تیز آواز میں بولتے ہیں. تو جو حضرات کہہ رہے ہیں کہ میں پٹنہ دھرنے میں نہیں پہنچا، یہ ان میں سے اکثر وہ لوگ ہوں گے جو بیچارے جا چکے تھے. دھوپ تیز تھی، رمضان کا مہینہ، آدمی کتنا بیٹھے گا. لیکن 2 بجے تک دھرنے کا وقت تھا. میں 1 بجے پہنچا تو کوشش تھی کہ اسٹیج پر نہ جاؤں. لیکن میرے کچھ دوستوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے مجھے پکڑا اور اسٹیج پہ بٹھایا. اور بیٹھایا تو اتفاق دیکھ لیجیے، اللہ کی مرضی کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اسٹیج پہ چڑھنے نہیں دوں گا، جناب فیصل صاحب کے بغل ہی میں کرسی خالی تھی اور وہیں مجھے بیٹھنا پڑا. اس کی تصویر موجود ہے، میں آپ کو دوں گا، اس انٹرویو کے بعد تصویر دوں گا انشاءاللہ. میں پہنچا. اب انہیں یہ لگنے لگا کہ جب یہ یہاں تک پہنچ گیا تو تقریر ضرور کرے گا. انہوں نے کیا کیا، آنن فانن جھٹ پٹ میں، بلکہ جو لوگ تقریر کرتے تھے ان سے زیادہ لمبی تو نقابت ہو رہی تھی جی. اور نقیب جلسہ بار بار کہہ رہے تھے کہ چھوٹی تقریر کرے، مگر ان کے شعور میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ بھی چھوٹی بات کرے. نقیب 5 منٹ بولے گا، خطیب 1.5 منٹ بولیں گے. یہ تبھی کرتا ہے جب آدمی کی پوری سیٹنگ بے ایمانی پہ ہو، جب پورا کرائم آرگنائزیشن ہو. جب میں اسٹیج پر پہنچ گیا تو فہد صاحب نے نقیب اینکرنگ کرنے والے کے کان میں آ کر یہ بات کہی. لوگوں نے سن لیا. مولانا ابو طالب صاحب خطاب نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو میں ڈیش توڑ دوں گا. سننے والوں نے سن لیا. بھائی بات چھپتی نہیں ہے نا. اب میں بیٹھ گیا. میں نے کہا مجھے بلایا جائے گا تو میں خطاب تو کروں گا انشاءاللہ، اور للکاروں گا بہار گورنمنٹ کو. مجھے موقع تو دیتے آپ، پھر آپ دیکھتے میں نتیش کمار صاحب سے کیسے بات کر رہا ہوں. یہاں پہ تو لوگوں کا کہنا ہے اور سوشل میڈیا پہ یہ ہے کہ آپ نتیش کمار سے بہت قریب ہیں. آپ کیسے ان پہ پھٹکار لگائیں گے ان کو؟ قریب ہوں، بالکل قریب ہوں. تھا، آج ہوں تو آج کس عہدے پہ ہوں میں؟ بھائی آج تو نہیں ہوں نا. اور میں وفد کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے، میں نتیش کمار صاحب ہندوستان کے کسی آدمی کو نہیں پہچانوں گا جو میری قوم کے خلاف ہوگا. آپ مجھے موقع دیتے نا، پھر آپ دیکھتے میں گول مول بات کر رہا ہوں، لچھے دار بات کر رہا ہوں، مسکے دار بات کر رہا ہوں، یا بے نیام تلوار بن رہا ہوں. آپ کے پاس اچھا موقع تھا مجھے آزمانے کا. آپ کو اللہ نے عقل و شعور نہیں دیا، ورنہ آپ مجھے آزما لیتے، آپ مجھے مائک دیتے، لو بکوت، پھر آپ دیکھ لیتے میں کیا بول رہا ہوں، دنیا دیکھ لیتی. مگر جناب 20 منٹ پہلے آنن فانن میں پروگرام کو ختم کروا دیا گیا، صرف اس خوف سے کہ ابو طالب رحمانی کی تقریر نہ کرے. اور اس طرح سے بہت سارے لوگ محروم رہ گئے، لیکن میں موجود تھا. بس کولکاتہ میں بہت ایسے آرگنائزیشن ہیں، بہت ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا میں اس طرح سے اپنی تحریر لکھ رہے ہیں، اور کل تک میں دیکھتا تھا کہ آپ کے پیچھے رہتے تھے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے، نہ وہ کل میرے پیچھے تھے نہ آج وہ پیچھے ہیں. ان کو جو کام اچھا لگا اس کام کے پیچھے وہ رہے، جو کام خراب لگا اس کی مخالفت کر رہے ہیں. میں کچھ نہیں کہوں گا، میں اتنا کہوں گا کہ جو مناسب سمجھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت بھی کردار تھا کہ ایک طرف لڑ رہے دوسری طرف جا کر کھانا کھا رہے. تو خیر یہ بڑوں کی باتیں، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، میں ایسے لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گا جو لوگ لکھ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو سچائی جاننا چاہیے، اور اگر سچائی جان لیں تو ان کو 2-4 کلمات سچ کے حوالے سے بھی کہنا چاہیے. لیکن میں ان کو برا نہیں سمجھتا ہوں. یہ تھے ابو طالب رحمانی صاحب، جو آپ نے پوری بات سنی ان کے انٹرویو میں. انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ایک نیریٹو چلایا جا رہا ہے، اور ایک میں بتا دوں کہ جس طرح سے کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک میڈیا کا نیریٹو چل رہا ہے، ایک سوشل میڈیا کا نیریٹو چل رہا ہے، ایک جو عوام ہے، جو خاص جو جس طرح سے آرگنائزیشن سے کئی لوگ جانتے ہیں ان کو، ایک نیریٹو ایسا چل رہا ہے کہ یک طرفہ نیریٹو چل رہا ہے، لیکن بات جاننے کی کوشش کسی نے نہیں کی. میں فیصل رحمانی صاحب سے بھی، کل عید ہے اور کل عید کے بعد انشاءاللہ تعالی میں چاہوں گا کہ فیصل رحمانی صاحب سے بھی میں اس طرح سے انٹرویو لوں اور ان سے بات جاننے کی کوشش کروں کہ آخر کیا ہے.